बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इस्टेब्लिशमेंट की ऑफर से मुतल्लिक अलीमा खान ने क्या इंकिशाफ किया और इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से क्या पैगाम दिया है और कुछ दिनों में क्या बदलने वाला है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में। और फिर बुशरा बीबी की गाड़ी पर फायरिंग, डी चौक में क्या कुछ होता रहा, बुशरा बीबी ने आज पहली दफा पब्लिक अपीयरेंस में क्या इंकशाफात किए हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हामिद मीर साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत क्यों मौसूल हो रही हैं और इसका इमरान खान और तहरीक इंसाफ के एहतजाज से क्या ताल्लुक है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना के घर पे मौजूद है। एक ऐसी मीटिंग जिसे पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया गया, इस मीटिंग के हवाले से कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको ना सबसे पहले ये बता दूं कि खान साहब की जब भी जमानत हुई या रिहाई का हुक्म आया तो एक दूसरा केस तैयार था, आपको याद है। हमने जेल के दरवाजे पर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी देखी। इधर से हुक्म हुआ कि इनको आजाद कर दें और एक एसएचओ जाता है और गिरफ्तार कर लेता है शाह महमूद कुरैशी को, और उस वक्त से वो गिरफ्तार है। अब रियासत कर क्या रही है, हुकूमत कर क्या रही है? इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एक शख्स जेल में है लेकिन मुकदमात की तादाद जो है वो पहले से ज्यादा हो गई है। इन मुकदमात में 200 के करीब ये मुकदमात हैं जी। और ये दरखास्त नूरीन नियाजी साहिबा की तरफ से अदालत में दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई थी कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसील दी जा सके। इससे पहले होता ये रहा है कि मुकदमात जब आपको मालूम नहीं होते तो रिहाई के करीब कोई नया मुकदमा जो है उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो अब तमाम तफसीलात इकट्ठी कर ली गई हैं और इस तफसील के मुताबिक जो आज रिपोर्ट जमा करवाई गई है, इमरान खान पर टोटल 188 मुकदमात हैं। और शायद इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद लीडर होंगे, खैर लीडर तो एक ही आया इस मुल्क के अंदर कायद आज़म के बाद, वो इमरान खान है, जिनके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। इतने मुकदमात जो हैं वो तो शायद उज़ैर बलोच पर भी नहीं होंगे और सौलत मिर्जा पर भी शायद इतने मुकदमात नहीं दर्ज होंगे जितने इन्होंने इमरान खान के ऊपर जो है वो दर्ज कर लिए हैं। पंजाब में जी इमरान खान के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं और इनमें से ज्यादा तादाद उनकी है जो हाल ही में इन्होंने दर्ज की है। यानी खान साहब पिछले ऑलमोस्ट 2 ईयर से वो जेल में है, लेकिन मुकदमात की तादाद जो है वो बढ़ रही है। एफआईए में 7 मुकदमात, इंक्वायरीज जेर इल्तवा हैं। नैब में बानी पीटीए के 3 मुकदमात जेर इल्तवा हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ अपील जेर इल्तवा है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एहतजाज के तनाजुर में भी मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। तो ये मुकम्मल एक तफसील है इमरान खान के मुकदमात की। व्यूअर्स, मैं आपको अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज बुशरा बीबी पेश नहीं हुई और इसके ऊपर भी बहस होती रही। और प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा? प्रोसिक्यूटर ये कहता है जी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी और 342 के सवालनामे के जवाब में भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ये हमें यकीन दहानी करवाई गई लेकिन पेश नहीं हुए। उस्मान गुल जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसका जवाब दिया कि जो प्लीडर है वो बाहर मौजूद है, तो आप उसे अंदर आने की इजाजत दें और वो आकर जो है कार्रवाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस पर जो प्रोसिक्यूशन थी वो कहती है कि अगर बुशरा बीबी मौजूद नहीं है तो प्लीडर की जो हाजिरी है उस वक्त तक मार्क नहीं की जा सकती जब तक बुशरा बीबी नहीं आती। और 342 के सवालनामे के जवाब में 12 मौके जो है वो दिए जा चुके हैं। अब इन्होंने करना पता क्या है, इधर से बुशरा बीबी आएंगी, उधर से उनको गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। ये इनकी प्लानिंग है। जिस तरह उमर अयूब को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा जो राजा बशारत साहब है उनको गिरफ्तार किया गया, जिनकी रिहाई होगी है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। तो ये इनकी प्लानिंग है कि बुशरा बीबी को आपने किसी तरह जो है वो गिरफ्तार कर लेना है। से एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और पाकिस्तान के अंदर हम इससे पहले भी ये तमाम मामला जो हैं वो देखते रहे। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का ताल्लुक है तो बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान इस सियासत को लोगों ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है।
جب میں ایکسپلوئٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو مسلسل یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جی پریشان ہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان کو لے کر، کیونکہ عمران خان کچھ اور کہتے ہیں اور ہمیں ہدایت جو ہے وہ کسی اور طرح کی دی جاتی ہے۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، پچھلے 1.5 برسوں میں عمران خان نے اس پوری قیادت کو دیکھ لیا کہ کس میں کتنا دم ہے۔ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کو آزما کر دیکھ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں جن لوگوں نے اس بنیاد پر ٹکٹ لیا کہ خان صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، ہم ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کیس جو ہیں وہ کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی کہا گیا نا۔ لیکن وہ لطیف کھوسا جو الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک دم سے سرکار ایکٹیو ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں ایکٹیو ہوں گا، میں گورنر رہا، میرے پاس پاکستان کا اٹارنی جنرل بھی رہا، بہت سارے عہدے رہے، میں اس نظام کو سمجھتا ہوں، میرے تعلقات ہیں، اس بنیاد کے اوپر عمران خان کو ٹکٹ لینے میں ان سے کامیاب ہو گئے، اور وہ ٹکٹ لے کر اب کیا کر رہے ہیں، وہ پاور انجوائے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لائم لائٹ میں۔ لیکن جہاں تک ان کی وکالت کا تعلق ہے تو اس کا فائدہ عمران خان کو نہیں ہوا، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں پارٹی کے اندر، اور یہ سب لوگ آزمائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جو میک شور کرے کہ جو عمران خان کہتے ہیں وہ اس پہ پورا عمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے فیملی ایک دم سے جو ہے وہ آپ کو نظر آئی۔ اس سے پہلے فیملی کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ علیمہ خان بات کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن فیملی کیوں نظر نہیں آئی؟ اس لیے نظر نہیں آئی کیونکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر سیاست میں آنا ہوتا تو یار 26 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہنیں بشرا بی بی تو آ جائی، بہنیں تو بہت پہلے سے تھی۔ خان صاحب کسی کو بھی لاہور کا صدر بنا دیتے، پنجاب کا صدر بنا دیا جاتا، خواتین ونگ کا صدر بنا دیا جاتا، مریم کی طرح میڈیا کوارڈینیٹر بنا دیا جاتا، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اب بشرا بی بی جی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایسے وقت میں جب بشرا بی بی کو لے کر کچھ اس وقت کنٹروورسیز جو پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے پہلی یہ اپیرنس دی ہے، اور اس سے پہلے میں مسلسل آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ بشرا بی بی باہر آئیں، بتائیں لوگوں کو کہ اصل ہوا کیا۔ آپ کی گاڑی میں سے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا، جو کلیم حکومت کر رہی ہے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ آپ کی جو ترجمان ہے مشال یوسفزئی وہ یہ کہتی ہے کہ زبردستی لے کر چلے گئے۔ علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، قابل احترام ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو حقائق کیا ہے؟ تو بشرا بی بی کی یہ پہلی اپیرنس ہے جی، اور انہوں نے چارسدہ گئی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی چوک پہ اکیلا نہیں چھوڑنا، یہ سب لوگ اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، یہ انہوں نے کلیم کیا ہے۔ تو اب دے علی امین گنڈا پور اس بات کا جواب کہ آپ نے کیا واقعی بشرا بی بی کو، عمران خان کی اہلیہ کو وہاں پہ اکیلا چھوڑا؟ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلنے والوں کو بھی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، یہ سب لوگ تو چلے گئے۔ اب یہ ان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے۔ پھر بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے اور میں کس گاڑی کے اندر موجود ہوں، تاکہ لوگ ٹارگٹ کرتے اگر انہیں پہلے سے پتا ہوتا تو گاڑیاں نا وہ آف اینڈ آن چینج کر رہی تھی۔ اب جب آپ ایک کانوائے چل رہا ہے اور آپ جب ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے آس پاس لوگوں کو تو پتا ہوگا نا کہ آپ کون سی گاڑی میں ہیں، اور وہیں پہ جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں کہ بشرا بی بی کون سی گاڑی میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈی چوک سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا، میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی، مجھے سب نے چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں، جن لوگوں نے روڈ خالی کروایا وہ بھی گواہ ہیں۔ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی، باقی قافلہ بعد میں آیا۔ اب یہ فائرنگ کس نے کی، کیوں کی، کون لوگ تھے جو ان کی گاڑی پہ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، اور کیا اچیو کرنا چاہتے تھے؟ بشرا بی بی کو ڈرا کر بھگانے کی بات تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ بیانیہ کیسے بنا کہ بھاگ گئے، ڈر گئے۔ تو ایسا لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک بیانیہ جو حکومت بنا رہی ہے فائرنگ کا، اور اگر آپ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو سملیرٹیز ڈھونڈنی ہیں، اور بشرا بی بی کا آ جا کر اس طرح سے خطاب کرنا، چونکہ وہ ایک شہید جو ورکر تھا اس کے گھر گئی، حکومت کہتی ہے جی کوئی مرا ہی نہیں ہے یہاں پہ، لوگوں کے گھروں پہ جا کر پھر کیا کر رہے ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، مذاق اڑاتے ہیں یہ قوم کا، مذاق اڑاتے ہیں ان شہیدوں کا جو جمہوری حق کے لیے میدان میں موجود تھے۔ لیکن سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ویورز، اب جو دوسری چیز بشرا بی بی کے بعد علیمہ خان نے کہی، اور ان کی گفتگو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ عمران خان سے جو ہدایت لیتی ہیں، انسٹرکشنز لیتی ہیں، اس کے اوپر آ کر باہر گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے، اور یہ آپ سمجھیں کہ ڈائریکٹ عمران خان جو ہیں وہ خود بول رہے ہیں۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے 2 مطالبے رکھے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے جے آئی ٹی بنائی جائے۔ بہت ہی ریزنیبل سی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک جے آئی ٹی آپ بنا دیں،
اور جن لوگوں کی شہادت ہوئی اس کے حوالے سے قوائف اکٹھے کیے جائیں. GIT 9 مئی اور 26 نومبر سانحات کی تحقیقات کرے, تمام لوگوں کو رہا کیا جائے. اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو سول نافرمانی کا آغاز کر دیں گے. سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں سے یہاں پیسے نہ بھیجنے کی ریکویسٹ کی جائے گی. اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر دیتے ہیں اور ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. جب وہ باہر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے پاکستان کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. جمعے تک مطالبات نہ مانے گئے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی کہ وہ پیسہ نہ بھیجیں. اب مشکلات ہوں گی لیکن حکومت نہیں چل سکے گی. اگر مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. اچھا, میں نا یہ مذاکرات کے معاملے پر آگے آتا ہوں, لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, یہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے نا, اوورسیز پاکستانی, یہ پاکستان کیوں چھوڑتے ہیں؟ جب آپ کے ساتھ معاشرہ اچھا سلوک نہیں کرتا, آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا, آپ نوکری کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی محکمے میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر حاسد ہوتے ہیں, وہاں پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی محنت سے جلتے ہیں, آپ کی ٹانگ کھینچتے ہیں, یا پھر آپ کو آپ کی ٹیلنٹ کے مطابق پاکستان کے اندر نوکری نہیں ملتی, آپ پاکستان چھوڑ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے نا, بہتر مواقعوں کی تلاش میں, بہتر زندگی کی تلاش میں, اور آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر رہتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا جو بہترین ٹیلنٹ تھا اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا. یعنی پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا. تو جس ملک میں وہ رہتے ہیں تو فائدہ کیسے واپس آتا ہے؟ یہ بھی دیکھیں, ایک بڑا اسٹرینج فینومینا ہے. اوورسیز پاکستانی پیسے کی شکل میں اپنے ملک کو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں. جو پیسہ باہر کمایا جاتا ہے پاکستان میں آئے گا نا. تو ویورز, یہ اوورسیز آپ کا اثاثہ ہیں, یہ لائبلٹی نہیں ہے. اور ہمیں لائبلٹی سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی باہر بیٹھ کر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں. پاکستان کے لیے آواز اٹھانا, پاکستان کے لیے جمہوریت کی بات کرنا, یہ کوئی غداری نہیں ہے وطن سے. آئین کی بات کرنا, یہ بھی کوئی غداری نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک طرح سے لائبلٹی بنانا شروع کر دیا ہے, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. چونکہ اربوں ڈالرز, یہ جتنا قرضہ ہے نا آپ کا, اوورسیز کمیونٹی اس قرضے کو ختم کر سکتی ہے. صرف امریکہ میں ڈاکٹرز ایکٹیو ہو جائے نا, فزیشین, جتنا وہ پیسہ وہاں پر, جتنی ان کی ورتھ ہے, یہ قرضہ اتر سکتا ہے. اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے یا پھر ریمیٹنسز یا پھر باقی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان لانے میں اوورسیز کمیونٹی کا ہاتھ ہے. ہمیں تو ووٹ کا حق تو دیا نہیں کہ ووٹ اوورسیز کمیونٹی کو دے دیا تو پھر یہ ایک طرح سے سوئنگ اسٹیٹس کا کام کریں گے اور سارا ووٹ عمران خان کو چلا جائے گا. تو اسی لیے اوورسیز کمیونٹی پر خان صاحب کا فوکس ہے, کیونکہ اوورسیز کمیونٹی اثاثہ ہوتا ہے آپ کے ملک کا. یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پر آپ ویسے تو PI کے لیے اپنے لوگوں کو بٹھا کر پریس کانفرنسز کرواتے ہیں, لیکن بھائی جان اوورسیز کمیونٹی کو اتنا جو ہے دیوار کے ساتھ مت لگائیں. اچھا جی, اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جب وہ باہر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے پاکستان کے گھروں پر تباہ کر, بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جی. جن لوگوں نے یہاں پر بات کی ان کے گھروں میں جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. اگر مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. دیکھیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کی آفر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھیجی. یہ آفر تھی ٹیبل پر, آج بھی موجود ہے کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں, معافی مانگیں, تو آپ کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ کی جائے گی. بشرا بی بی یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا اعتراض ہے کہ 12 لوگ شہید نہیں ہوئے, بہت سے لوگ لاپتہ ہیں, جیلوں میں ان کے والدین پوچھ رہے ہیں. مجھے اس پر غصہ ہے کہ لوگ لاپتہ ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پہلا مشکل وقت آئے گا تو کون فرار ہوگا اس ملک سے. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سارے نام بھی بتائے. تو پاکستان کے اندر سر ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے نام لے لیے. علیمہ خان کا یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ آپ نے نام کیوں لیے, اس کے اوپر بھی وہ آج بھی بولی ہیں. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر, اور یہ آفر 9 مئی کے حوالے سے جسے خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے. اور وہ کیوں مانیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شواہد ہیں تو آپ لے کر جائیں, اور ہم ان شواہد کے حوالے سے ضرور جو ہے اپنی حکمت عملی بھی بنائیں گے. اور اگر ہمارے خلاف ہوئے, جن لوگوں نے اس پورے سانحے کے اندر ملوث تھے, تو پھر ان کو پکڑا جائے گا. یہ خان صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے. بس اب ایک اور بھی کام یہ ہوا کہ عمر ایوب صاحب کی رہائی ہو گئی, اور انہوں نے جاتے جاتے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس لائنز میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا. میرے پاس یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو بیل آرڈر موجود ہے. عدالت نے پولیس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کس طریقے سے, کس قانون کے تحت عمر ایوب راجہ بشارت کو گرفتار کیا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو لہٰذا عدالت نے ہماری ضمانت منظور کر لی اور ریلیز کرنے کا حکم دے دیا. اب میں آپ کو ایک اور بھی خبر دیتا ہوں. حامد میر صاحب کے حوالے سے نومبر اور دسمبر میں 2024 اس مہینے میں پیمرا کو سب سے زیادہ جیو نیوز کے پروگرام حامد میر کے خلاف شکایت موصول ہوئی,
جس میں کہا گیا کہ آپ کے پروگرام میں ریاستی اداروں کی توہین کی گئی ہے۔ اب obviously ایک فرمائشی پروگرام ہے جی، اور حامد میر صاحب کے خلاف اگر کوئی کیمپین چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو جمہوریت کے اوپر بلیو کرتا ہے، آئین پر بلیو کرتا ہے، یہ ان کے دفاع میں ضرور آئے گا، چونکہ حامد میر صاحب نے وہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ پنجاب نہیں نکلا، تو وہاں پر پروگرام میں لوگوں سے پوچھا آپ کہاں سے آئے، کس نے کہا جی میں شکارپور سے آیا، میں جھنگ سے آیا، میں فیصل آباد سے آیا، تو لوگ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں کہاں سے آئے۔ تو یہ عوام جیسے آپ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، سر یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ جمہوریت ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ اس عوام کی وجہ سے ہے جسے آپ اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور حامد میر نے وہ تمام باتیں قوم کے سامنے رکھی، سنائپرز موجود تھے، گولیاں چل رہی تھی اور لوگ شہید ہوئے، پمز اور پولی کلینک کی رپورٹ سے کون لے کر آ رہا تھا؟ حامد میر صاحب لے کر آ رہے تھے۔ عمران خان کے حق میں کون بات کر رہا ہے؟ حامد میر از ٹاکنگ اباؤٹ ہم۔ اور اگر آپ آج کی ہماری گفتگو اور ماضی میں جو ہم حامد میر صاحب کے حوالے سے باتیں کرتے رہے، اس میں کیوں اتنا زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے؟ وہ اس لیے سر کہ حامد میر صاحب نے اس سے پہلے جو باتیں کہی ہمیں اس پر اختلاف تھا، آج ہم ان کی تعریف کریں کیونکہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ سارے عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں، سارے اس اجتماع احتجاج کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن حامد میر صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو سر عزت انسان خود بناتا ہے اور اس کے قول و فعل سے یہ عزت جو ہے بنتی ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی تھوڑی سی لڑائی ہوئی ہے، انسپیکٹر صاحب کو کہا کہ تم نے یہ جو گاڑی جس میں تم مجھے لے کر آئے ہو میں تو اسی میں جاؤں گا، تو پتہ ہی چلا کہ انہیں اس گاڑی میں نہیں لے جایا گیا کیونکہ اس گاڑی میں یاسمین راشد صاحبہ کو لے کر چلے گئے تھے۔ ان کی کمر کا مسئلہ ہے، obviously دونوں ضعیف سیاستدان ہیں اور جس فسطائیت کا اور بربریت کا یہ سامنا کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ قوم آپ کی اس قربانی کو، اور تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، چونکہ آپ رول آف لا کے لیے اس وقت جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ بس ایک خبر اور بھی ہے، اور یہ مولانا سے اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت کی ملاقات۔ کامران مرتضیٰ صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رانا صاحب سے آج کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو بتا نہیں سکتا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اور حکومت کے درمیان درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اچھا، ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بلا لیا جی 10 دسمبر کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس بل کو پاس کروا لیا جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بل اس میں حکومت کیوں انکار کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کیا مانگنے گئی تھی مولانا سے، اور مولانا کیا وہ سپورٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اور ایک چیز اور بھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہی ہے کہ ہماری آج مولانا کی ایک ملاقات ایسی ہوئی جو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی۔ تو ان سے سوال کیا گیا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو ملاقات ہوئی اس کی نوعیت سیاسی تھی، تو کامران مرتضیٰ نے جواب دیا کہ بس اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ ملاقات کی جو نوعیت ہے وہ سیاسی تھی، اور کھچڑی سر پک رہی ہے شہر اقتدار کے اندر۔ حکومت بدلنے کے اور حکومت جانے کے اشارے مل رہے ہیں۔ الوداع شہباز شریف کا نعرہ ابھی آپ کو ہمارے تھم نیلز میں نظر آ رہا ہوگا، پاکستان میں بہت سارے لوگ آپ کو یہ خبر دے رہے ہوں گے، لیکن یہ ہوگا اور بہت جلدی ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر ایک تو سعودی عرب نے جو پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالے ہوئے ہیں نا ڈپازٹ، اس میں ایکسٹینشن ہمیں مل گئی ہے، اور شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں جو گئے ہوئے تھے وہ اس لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ ہیٹ جو ہے اب حکومت محسوس کر رہی ہے، نہ پولیٹیکل بیانیہ نہ حکومت، صرف آپ اس وقت کسی کی نوکری کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ کتنی دیر یہ نوکری جو ہے وہ جاری رکھتی ہے، چونکہ فیصل واڈا صاحب نے جس طرح سے تنقید شروع کی ہے، اور وہ تنقید ایسے نہیں کرتا بندہ، اوبیسلی وہ تنقید کسی کے کہنے پر کر رہا ہے، اور دوسری طرف مولانا کے ساتھ ملنا اور پھر بلاول کی تعریفیں کرنا، یہ بہت ہی ایک حیران کن کام ہے جو فیصل واڈا صاحب اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ پر یہ ہماری آج کی نشست تھی، اور میں آپ کو نا ایک خبر ہماری رہ گئی ہے کہ یہ جو گولیاں برسائی گئی، اوبیسلی اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ وہ گاڑی جس پر حملہ ہوا اس پہ گولیوں کے نشان بھی ہوں گے، بشرا بی بی جس گاڑی میں تھی وہ گاڑی کہاں پر ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اس گاڑی کو ریکور کرنا چاہیے، اور اس گاڑی پر اگر فائرنگ ہوئی ہے تو یہ بہت ہی سیریس قسم کا ایک تحریک انصاف اپنے کیس خود خراب کرتی ہے نا۔ اگر آپ چلے جائیں شہداء کو ڈھونڈیں، آپ چلے جائیں زخمیوں سے بات کریں، آپ چلے جائیں ان کے بیانات اور ان سے گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں، تو یہ کتنی بڑی کیمپین بن سکتی ہے، لیکن آپ اپنا کیس ویسے ہی خراب کر دیتے ہیں۔ جو کمشنر راول پنڈی تھا وہ خود چل کر آ گیا کہ بھائی جان
یہ الیکشن چوری ہوا، ہمیں کہا گیا کہ چوری کر لو، کہا گیا کہ ڈاکہ ڈلے گا آنکھیں بند کر لینا، اور تم نے اس ڈاکے میں معاونت کرنی ہے، پاکستان تحریک انصاف خاموش رہی، آپ کچھ نہیں کر سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.